Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. जैसे कि हमने पिछले 4 पार्ट में 40 पॉइंट्स देखे, इसी तरह इस पार्ट में भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे क़यामत की निशानी के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारी वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. 41 अकल परस्त उस्ताद बन जाएंगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की 3 निशानियां हैं. इनमें से एक ये है कि सागिर अकल परस्त से इल्म तलब किया जाएगा. अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया कि सागिर कौन है? आपने फरमाया, सागिर वो है जो मुजारद अपनी राय से बात करे, वो नहीं जिससे बुरी उम्र का आदमी रिवायत करे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोग हमेशा खैर में रहेंगे जब तक वो अशाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलाफ़ से इल्म हासिल करते रहेंगे, और जब वो सागिर लोगों से इल्म हासिल करेंगे तो इनकी ख्वाहिशात मंशार हो जाएंगी, तो वो हलाक हो जाएंगे. नोट: अकल ख्वाहिश के पुजारियों को इमाम अल-दहार, फ़की अल-असार और शेख अकल बना लिया जाना कुर्ब क़यामत की एक निशानी है. एक अरसा से इस निशानी का खाल खासी हद तक नुमाया होते चला आ रहा है. सागिर से मुराद कम उम्र नहीं बल्कि इल्म है, जो नुक्स इल्म को छुपाने के लिए महज अक्ल व ख्वाहिश का सहारा लेते हैं. हालांकि शैतान ने भी ये सहारा लेने की कोशिश की, मगर ये सहारा इसके लिए वबाल जान साबित हुआ और वो क़यामत तक मरदूद और लैन करार पाया. तमाम मसाइल और इख्तिलाफ़ात का हल किताब व सुन्नत में मौजूद है. किताब व सुन्नत के मुकाबले में जाती या शख्सी अक्ल व ख़यास को किसी मुल्की पासबानी तसुब की बिना पर रजा करार देना शैतानी सुन्नत है, जिससे इज्तनाब करना है असल मुसलमानी है. 42 ज़माना करीब मुख्तसर हो जाएगा. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि इल्म कब्ज़ कर लिया जाएगा, ज़लज़लाले बाकसरत होंगे और ज़माना करीब आ जाएगा. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम होने से पहले ये निशानी ज़ाहिर होगी कि ज़माना करीब आ जाएगा और साल महीने की तरह, महीने हफ्ते की तरह, हफ्ता एक दिन की तरह और एक दिन एक घंटे की तरह और एक घंटा आग के शोले की तरह तेज़ी से गुज़रने वाला हो जाएगा. नोट: ज़माने का करीब हो जाना क़यामत की एक निशानी है. आजकल ये निशानी पूरी हो रही है. दिन, हफ्ते, महीने और साल बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं. 43 बाज़ार करीब करीब होंगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि फितने ज़ाहिर होंगे, झूठ बाकसरत बोला जाएगा और बाज़ार करीब करीब हो जाएंगे. नोट: बाज़ारों का करीब करीब होना क़यामत की एक निशानी है. बाज़ारों के करीब होने के मुख्तलिफ़ मफ़हूम अख़ज़ किए जा सकते हैं. मसलन फ़िल वाक़या बाज़ार हर घर के करीब होगा, जैसे कि मौजूदा दौर में तकरीबन हर गली मोहल्ले में बाज़ार मौजूद होता है, जहाँ से हर तरह का सौदा सलाफ आसानी ख़रीदा जा सकता है. एक बाज़ार दूसरे बाज़ार के करीब होगा. इसकी मिसाल भी मंज़र आम पर मौजूद है. एक बाज़ार से निकल के दूसरे में दाखिल हो तो वहाँ पहले से ज़्यादा सामान ज़रूरत बिखरा दिखाई देता है. बाज़ार इंसानी इस्तात के लिहाज से करीब होंगे, यानी जिस तरह मौजूदा तारीख़ याफ्ता दौर में घर बैठे कंप्यूटर के ज़रिए सारी दुनिया के बाज़ारों और मंडियों की चीज़ों के रेट्स बआसानी मालूम किया जा सकता है. अलावा अज़ीन इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के किसी भी कोने में खरीदो फ़रोख्त की जा सकती है, जो कुछ अरसा पहले नामुमकिन अलवाको मालूम होता था. 44 नौकरानी अपने मालिक को जन्म देगी.
حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں وقوع قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جانے گی تو قیامت قریب ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نوٹ: لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بعض روایت میں مالک اور بعض میں مالکہ کو جنم دینے کا ذکر ہے، البتہ لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اس کے کئی مفہوم شارحین سے منقول ہیں، مثلاً اسلام پھیل جائے گا اور مشرکین پر غلبہ پا لیا جائے گا تو ان کی عورتوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے گا، جن سے پیدا ہونے والے بچے لونڈی کے مالک ہوں گے کیونکہ وہ بچے لونڈی کے مالک کے نطفے سے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسے بعید از قیاس قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس قول میں نظر ہے، کیونکہ جب یہ پیشن گوئی کی گئی تو اس وقت مذکورہ صورت موجود تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کوئی ایسی صورت ہے جو اس وقت موجود نہیں تھی بلکہ قیامت کے قریب رونما ہوں گے۔ جنگیں باکثرت ہوں گی اور لونڈی غلام بھی باکثرت ہوں گے۔ لونڈیوں کی باکثرت خرید و فروخت ہوگی، جبکہ بچے مالکوں کے ہوں گے۔ پھر وہی اولاد اپنی ہی ماں کو لونڈیوں کی حیثیت سے خرید لیں گے، لیکن اولاد اور ماں کو حقیقت حال کا علم نہیں ہوگا۔ لونڈی مالک کو جانگی کا مفہوم یہ ہے کہ اولاد ماں کا حکم نہیں مانے گی بلکہ نافرمان اولاد ماں کے ساتھ لونڈیوں کا ساتھ سلوک کریں گی۔ حالانکہ ماؤں کی نافرمانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ راجح مفہوم اس جملے کو حقیقت پر محمول کیا جائے کہ فی الواقع لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور آج کے سائنس دور میں یہ سب کچھ ثابت ہو چکا ہے۔ لوگ کرائے پر عورتیں حاصل کر کے اپنے نطفے اس کے رحم میں رکھوا دیتے ہیں، پھر وہ اس عورت کے رحم میں پرورش پا کر جنم لیتا ہے۔ حالانکہ عورت کی حیثیت ملازمہ کی سے ہوتی ہے، جبکہ جنم پانے والا اس کے مالک کا بچہ ہونے کی وجہ سے عورت کا بھی مالک ہوتا ہے۔ 45 دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ثوبان، اس وقت تمہارا مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جب کافر امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح تم کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہو؟ ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم قلت میں ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تم کثرت میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ نوٹ: دنیا سے محبت اور موت سے نفرت قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کا ظہور وقوع پذیر ہے۔ مسلمانوں کی شکست اور ذلت کا بنیادی سبب دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت بتایا گیا ہے، جو کہ آج سب کے سامنے ہے۔ 48 نیک لوگ فوت ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت مرداس اسلامی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگ یکایک بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے اور فضول لوگ باقی رہ جائیں گے، جس طرح جو کا بھوسا یا ردی باقی رہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ان کی خوب چانٹی صفائی کی جائے گی تو فضول لوگ باقی رہ جائیں گے، جبکہ نیک لوگ معدوم ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم
ملا کر فرمایا، اس طرح ان کے وعدے اور امانتیں خلعت مالت ہو کر رہ جائیں گے اور اختلافات شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی ایک روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو، نیکی کے کام کرو، برائی سے دور رہو اور لوگوں کو چھوڑ کر بالخصوص اپنی فکر کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر فرمایا، عرب کے لیے اس شے سے ہلاکت ہے جو قریب آن پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان صالح لوگ بھی موجود ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، جب خباثت بہت بڑھ جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیا پر ذلیل ابن ذلیل لوگوں کے غلبہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی جبکہ نیک لوگ فوت ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ سب سے بدترین ہیں جن کی زندگی میں قیامت برپا ہوگی۔ نوٹ: نیک لوگوں کا فوت ہو جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ موجودہ حالت میں یہ نشانی خوب واضح ہو چکی ہے۔ نیک لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ فضول لوگوں کی نشانی یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ دیانت و امانت، عہد و وفا، سچی اور راست گوئی جیسے اوصاف کریمہ و اخلاق حسنہ سے محروم ہوں گے۔ قیامت کی مذکورہ نشانی برحق ہے مگر ہمیں اپنے رویے سے نیک صالح افراد کا نمونہ پیش کرنا چاہیے اور نیکی کا نام و نشان زندہ رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کو دینی تعلیم و تربیت کی سعادت سے بہرمند ہونے کا تمام مواقع فراہم کرے۔ 47 دین اجنبی ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا اور عنقریب اسی طرح اجنبی ہو کر رہ جائے گا جس طرح شروع ہوا تھا۔ پاس اجنبی لوگوں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کا آغاز اجنبی حالت میں ہوا تھا اور اسی طرح اس کا اختتام بھی اجنبی حالت میں ہوگا، لہٰذا اجنبی لوگوں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اجنبی کون ہے؟ فرمایا، جو قبائل اور وطنوں سے بغرض ہجرت نکل گئے ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبدالرحمن اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اجنبی شروع ہوا اور اجنبی حالت میں لوٹ جائے گا، لہٰذا اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پوچھا گیا، اجنبی کون ہے؟ فرمایا، جو لوگ کہ فساد کے وقت اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امام سیلاب کی طرح مدینہ کا رخ کر لے گا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسلام ان دو مسجدوں کعبہ و مسجد نبوی کے درمیان اس طرح سکڑ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں جال سکڑتا ہے۔ پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اجنبی غربا لوگوں کے لیے بشارت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربا کون ہے؟ فرمایا، کثیر التعداد بدکاروں میں رہنے والے، قلیل التعداد صالح لوگ۔ جہاں نافرمان زیادہ ہو اور اطاعت گزار تھوڑے ہو تو وہ اطاعت گزار اجنبی ہے۔ نوٹ: دین اسلام اور اہل اسلام کا اجنبی ہو جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اجنبی کی مختلف احادیث میں مختلف تعریفات کی گئی ہیں، مثلاً ہجرت کرنے والے، فتنے و فساد کے وقت لوگوں کے صحیح دین پر اصلاح کرنے والے، کثیر
تعداد فسادی اور شریر لوگوں میں قلیل التعداد شریف و صالح اور پاکیزہ کردار لوگ، مگر مذکورہ تمام تعریفات کا ملخص مشترک ہے، یعنی غربا وہ لوگ ہیں جو امت میں فتنہ و فساد اور عملی بہرہ روی کے وقت لوگوں کی صحیح رہنما کا بیڑا اٹھائیں گے۔ گویا اس نیک مقصد کے لیے انہیں اپنے علاقے، کنبے، قبیلے اور گھر بار قربان کر کے ہجرت جیسے سعادت سے بہرمند کیوں نہ ہونا پڑے، اور ایسے لوگ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں نہایت قلیل تعداد میں ہوں گے، اس کے لیے انہیں اجنبی کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اسلام باوقت آغاز اجنبی تھا، یعنی اسلام قبول کرنے والے اقلیت میں تھے، مگر آہستہ آہستہ یہی اسلام نصاب سے زیادہ دنیا پر چھا گیا، اور آج عیسائیوں کے بعد مسلمان اکثریت میں ہیں، مگر قبل از قیامت اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ چند ایک لوگ ہی مسلمان رہ جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے، پھر یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ 48 لوگ بدل جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت مردس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ یکایک بعد دیگرے گزرتے چلے جائیں گے اور فضول لوگ باقی رہ جائیں گے، جس طرح جو کا بھوسا یا ردی کھجور باقی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تم پہلے لوگوں کے طور طریقے اس طرح اختیار کرو گے جس طرح بالشت کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گوشت اندھے کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے امام، خلیفہ، امیر کو قتل نہ کرو گے اور اپنی تلواروں کے ساتھ آپس میں ہی لڑو گے، اور تمہارے بدترین لوگ تمہارے دنیا کے وارث بن جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ زبیر بن عادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، صبر کرو، تم جس دور سے گزر رہے ہو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، کیونکہ یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ نوٹ: لوگوں کی عادت و صفات، حیثیت و کیفیت اور احوال و کردار کا بدل جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ موجودہ دور میں اس نشانی کا ظہور واقع پذیر ہے۔ لوگوں کے بدلنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی صفات حسنہ صفات سیئہ سے بدل جائے گی اور ان کے اخلاق و کردار بدنما اور بغدار ہوں گے، یہود و نصارہ کے تابع اور اسلام سے باغی ہوتے رہ جائیں گے۔ 49 بارش باکثرت ہوگی مگر خیمے محفوظ رہیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگوں پر ایک ایسی بارش آئے گی جس سے ہر مٹی گیرے کا پختہ گھر تو بھیگنے سے محفوظ نہیں رہے گا، مگر بالوں والے گھر یعنی خیمے اس بارش سے محفوظ رہیں گے۔ نوٹ: قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ پوری کرۂ ارضی پر ایک ہی وقت میں موسلادھار بارش ہوگی، مگر اس بارش سے دنیا کے غریب، فقیر یا مسافر اور مجاہد لوگوں کے کھلے آسمان تلے گھرے ہوئے بالوں ان کے خیمے محفوظ رہیں گے، جبکہ بڑی بڑی مضبوط اور محفوظ عمارتیں اس بارش سے محفوظ نہ رہ سکیں گی۔ قیامت کی مذکورہ نشانی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ مذکورہ پیشن گوئی بلا شبہ انسانی علم و عقل اور تجربے سے ماورا معلوم ہوتے ہیں کہ کسی جگہ ایک ہی بارش ہو مگر خیمے محفوظ رہے اور مکانات بھیگ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہمیں بطور مسلمان امننا و صادقانہ سے سوا چارہ نہیں۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شہر کے ایک حصے میں خوب بارش ہو رہی ہے مگر دوسرے حصہ محفوظ ہے۔ اگر ایسا ممکن ہے اور
فی الواقع اس کا جواب مثبت ہے تو پھر مذکورہ پیشن گوئی کے واقعوں میں تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ 50 بارش باکثرت ہوگی مگر پیداوار نہیں ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے پوری روئے زمین پر ایک عام بارش ہوگی مگر بارش کے باوجود زمین کچھ نہیں اگائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قحط سالی یہ نہیں کہ بارش رک جائے بلکہ قحط سالی تو یہ ہے کہ بار بار بارش ہو مگر زمین نباتات اگنے سے انکار کر دے۔ نوٹ: قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مسلسل بارش کے باوجود زمین سے پیداوار نہیں ہوگی۔ قیامت کی مذکورہ نشانی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ جس طرح بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پیدا ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کے قریب قحط پیدا ہوگا مگر بارش قحط سے نجات نہ دے گی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوگا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ we will meet soon with another video, so stay tuned with us۔ تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔